बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात, एक बहुत ही अच्छी और एक बहुत ही बड़ी खबर देनी है जिसका कि कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। यहाँ तक कि आसिफ अली ज़रदारी साहब को भी ये तवक्को नहीं थी, नवाज शरीफ साहब को ये तवक्को नहीं थी, शहबाज शरीफ साहब को ये तवक्को नहीं थी, और हमारी इस्टेब्लिशमेंट को तो बिल्कुल ही तवक्को नहीं थी कि ये कुछ हो सकता है। और अगली बात है कि इमरान खान साहब को भी तवक्को नहीं थी कि ये तब्दीली भी आ सकती है और इतनी बड़ी तब्दीली आ सकती है, और इतना बड़ा लीडर जो है वो उनका बदतरीन मुखालिफ इमरान खान साहब का, वो इस हद तक खुलकर सामने आ जाएगा, इमरान खान के फेवर में आ जाएगा और इस जाली निज़ाम के खिलाफ खड़ा हो जाएगा कि सारे का सारा जो प्लान है इमरान खान साहब के मुखालिफिन का, और इस वक्त यकीन बल्कि ये कहना चाहिए कि जो आइन को तोड़ना चाहते हैं, मजीद तोड़ना चाहते हैं, वैसे तो तार तार हो चुका है, उनको इतनी बड़ी नाकामी होगी। कल दो इवेंट हुए हैं, दो खबरें आई हैं जिसके बाद बिल्कुल वो कहते हैं कि हवा निकल चुकी है, हवा उखड़ भी गई है और निकल भी गई है, सांस फूल गया है। तो बहरहाल पहली खबर हम लेंगे जी। रहीम यार खान में ज़िमनी इलेक्शन हुआ है। NA 171, आपको पता है, रुकने कौमी असम्बली थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। वो बेचारे पार्लियामेंट लॉजेस में उन्होंने दम दे दिया था, दिल का दौरा पड़ा था, वो जाना चाहते थे अपने घर, लेकिन उनको उठाए जाने का डर था कि उनको उठा लिया जाएगा, और बुजुर्ग थे और उनको खौफ व हरास, बहुत ज़्यादा हरासमेंट थी, और वो पार्लियामेंट लॉजेस में ही दम घुटने से और दिल का दौरा पड़ने से जाँ बहक हो गए थे। उनके हल्के का ज़िमनी इलेक्शन था NA 171 में, और कल हुआ और पूरी दुनिया ने देखा और वहाँ के सारे ऑब्जर्वर्स ने देखा कि भरपूर तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जो थे उनको वोट पड़े, उनके पोलिंग जो बूथ थे वो आबाद थे, और उनको 100% यकीन था, और जो नताइज आ रहे थे उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो जीत रहे थे, और पीपल्स पार्टी हार रही थी, मुस्लिम लीग नवाज भी हार रही थी, और उसमें जो 65 हल्के थे, 60-65 हल्कों का रिजल्ट अभी आया था, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी फतह का ऐलान कर दिया, और उसके बाद आपको अंदाजा हो सकता है कि किस हद तक कितना यकीन था उनको कि ये सीट हमें मिल जाएगी। तो फॉर्म 47 जो है वो अभी भी तकसीम हो रहा है, क्योंकि वहाँ हमने खुद भी फुटेजेस भी देखी और वीडियोस भी देखी, आती रही हैं, और उसमें हमने देखा कि लोगों को जख्मी किया जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, और जो इतलात मौसूल हुई और जो मीडिया ने रिपोर्ट किया, 70 पोलिंग एजेंट्स को उठा लिया गया, पोलिंग एजेंट्स को उठा लिया गया, डालों में लेके गए हैं उन लोगों को, ताकि 70 पोलिंग एजेंट्स का मतलब है कि 70 पोलिंग बूथ जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के बगैर थे, और जहां वो वहां जितने ठप्पे लगाने थे वो लगाते रहे हैं, और ये बदतरीन इलेक्शन करार दिया जा रहा है, और 80 के करीब जो है प्रिजाइडिंग अफसरान को भी तब्दील करके फॉर्म 45 में पहले ही दस्तखत करवा लिए गए। ओन अब्बास बप्पी ने ये इंकशाफ किया, और 5 बजे का पोलिंग का वक्त ख़त्म होना था, लेकिन 20 मिनट पहले ही नतीजे जारी होने शुरू हो गए कि जनाब हम जीत गए हैं, और 70 के करीब मैंने बताया कि पोलिंग एजेंट्स जो थे वो लापता हो गए या उठा लिए गए, उनका नहीं पता चला कि वो बेचारे कहाँ गए। और 3 दिन पहले वो कहते हैं कि MPA पर कातलाना हमला हुआ वहाँ पे, और फिर उम्मीदवार की खाला को उठा लिया गया। ये सब कुछ हुआ, और ये है पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शन है, और इलेक्शन कमीशन हस्बे मामूल हस्बे दस्तूर जो है उसने अपनी आंखें बंद रखी। तो ये तो है सिलसिला, क्योंकि इस रजीम में किसी खैर की तवक्को नहीं की जा सकती, और कौमी असम्बली की ये सीट उनको जितवा दी गई थी, और जो रिजल्ट ऑफिशियल जो गैर सरकारी नतीजा जारी किया गया, पीपल्स पार्टी के मखदूम ताहिर साहब थे, उनको 1,16,000 वोट दे दिए गए, और PTI के उम्मीदवार हसन मुस्तफ़ा थे, उनको 58,000 वोट दिए गए। तो ये सीटें जो हैं ये ब्लैंक चेक थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, लेकिन जाहिर है जो होता है वही इन्होंने, जो हुक्म था वो हुक्म के मुताबिक इन्होंने कर दिया, और अपना हल्का जो है वो एक सीट जनाबे ले ली है जरदारी साहब ने, पीपल्स पार्टी ने। अब आते हैं दो बड़ी खबरों की तरफ। एक तो मैं पिछले व्लॉग में बता चुका हूँ कि काजी साहब जो हैं उनको तकरीबन जवाब हो चुका है, और अब ना ही काजी साहब की एक्सटेंशन का इम्कान है और ना ही जजेस की उम्र में, रिटायरमेंट की उम्र में इजाफा हो सकेगा। लिहाजा काजी साहब को यही कहेंगे कि बस काफ़ी हो गई, अब आप
تشریف لے ہی جائیں تو زیادہ اچھا ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں جی کل سے ماحول بنایا جا رہا ہے علی امین گنڈا پور کو لے کر، اور کہا جا رہا ہے کہ جناب پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، کون سی قیامت آ جائے گی، اور انہوں نے کیوں افغان کونسلر سے ملاقات کر لی، کونسلر جنرل سے کیوں ملاقات کر لی۔ بات یہ ہے کہ پنجاب میں وزیر اعلیٰ مریم صاحبہ وہ سفارتکاروں سے ملے تو ٹھیک ہے، مراد علی شاہ صاحب سفارتکاروں سے ملے تو بالکل ٹھیک ہے، اور بلوچستان میں اگر سفارتکار ملے وہ بھی ٹھیک ہے، گورنر صاحبان سفارتکاروں سے ملے وہ بھی ٹھیک ہے، تو یہ جائز ہے۔ اور اگر پاکستان تحریک انصاف کا وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور وہ اگر کسی سفارتکار سے ملاقات کرتا ہے تو کہتے ہیں یہ تو انہوں نے وفاق کو خطرے میں ڈال دیا، انہوں نے تو خارجہ پالیسی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، یہ تو بہت ہی خطرناک کام کر رہے ہیں، یہ تو ہو نہیں سکتا، کہ اس طرح کی باتیں انہوں نے کی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور جو ہیں، کیا وہ اپاہج ہیں؟ کیا وہ ان کو بولنا نہیں آتا؟ کیا وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں؟ کیا وہ کسی صوبے کے وزیر اعلیٰ نہیں ہیں؟ وہ ویسے ہی صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں جیسے باقی 3 صوبوں کے وزیر اعلیٰ ہیں۔ اب ہاں وہ ڈمی نہیں ہے، وہ فارم 47 کے وزیر اعلیٰ نہیں ہیں، وہ ڈکٹیشن نہیں لے رہے، بلکہ انہوں نے تو بتا دیا کہ جو افغانستان کے سرحدوں پہ جو خیبر پختونخوا میں جو بدامنی ہے اس کے بارے میں نہ اپیکس کمیٹی کو نوٹس لے رہی ہے، نہ فوجی قیادت کے کانوں میں کچھ جوں رینگ رہی ہے، نہ ہی سول قیادت کچھ کرنا چاہ رہی ہے۔ تو ایسی صورت میں کیونکہ 1200 کلومیٹر لمبی سرحد جو ہے وہ افغانستان کی وہ خیبر پختونخوا کے ساتھ ملتی ہے، تو اگر اور دونوں کا آپس میں رابطے موجود ہیں تو لہٰذا ایک تو علی امین گنڈا پور نے ایک کمیٹی جرگہ تشکیل دے دیا ہے، اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ہوں گے، اس میں محمود خان اچکزئی صاحب بھی ہوں گے، اس میں صوبائی حکومت کے دیگر بڑے لوگ جو ہیں قبائلی ہمارے سردار ہوتے ہیں جن کو کہا جاتا ہے تو وہ بھی ہوں گے، تمام کے تمام جو قبائلی ایلڈرز ہیں وہ سارے ہوں گے، تو وہ افغانستان کے ساتھ رابطہ کریں گے، افغان طالبان کے ساتھ رابطہ کریں گے اور چیزوں کو نارملائز کرنے کی کوشش کریں گے اور بات چیت کے ذریعے مسئلہ حل کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ پاکستان میں امن ہو، خیبر پختونخوا میں امن ہو، لوگوں کو روزگار ملے، سب کچھ ہو۔ تو یہ ایک کیا جا رہا ہے، لیکن جو ماؤتھ پیس ہیں خاص طور پہ اس جعلی نظام کے، وہ جعلی نظام کے جو ماؤتھ پیس ہیں وہ مسلسل پروپیگیٹ کر رہے ہیں، تو اس لیے جناب حوصلہ رکھیں۔ پھر کل ایک فون خبر آئی کہ جی گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم ٹنڈی صاحب نے رابطہ کیا شہباز شریف صاحب سے اور انہیں کہا ہے کہ جی بہت ہی صورتحال کنسرنز شو کی ہیں اپنے کہ جناب بہت ہی حالات خراب ہیں اور امن و امان کا مسئلہ ہے، عوام کے جان و مال کا تحفظ کا مسئلہ ہے، حکومت ناکام ہو چکی ہے اور وزیر داخلہ گورنر خیبر پختونخوا کے ساتھ مل کر صوبے کا امن و امان یقینی بنانے کے لیے فوری ہدایات کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ یہ یعنی کہ نقوی سرکار جو ہے وہ جائے گی خیبر پختونخوا، نقوی سرکار جو کہتے ہیں کہ بلوچستان جو ہے وہ ایک ایس ایچ او کی مار ہے، وہ یہ کہتے ہیں، اور وہ اب جا کے خیبر پختونخوا میں وہ میں جائیں گے اور جا کے گورنر صاحب سے مل کے یہ معاملہ طے کریں گے۔ تو وہاں پہ سچویشن یہ ہے کہ لکی مروت، ڈیرہ اسماعیل خان، ٹانک اور بنو اور وہاں کی پولیس جو ہے وہ دھرنا دیے ہوئے 5 روز ہو گئے ہیں ان کو، 5واں روز 6واں روز چل رہا ہے، وہ دھرنا دیے ہوئے ہیں اور وہاں پہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے جو فورسز ہیں سیکورٹی فورسز وہ یہاں سے چلی جائیں اور ہم اپنا امن قائم کر لیں گے، اور انہوں نے سنگین ترین الزام لگائے ہیں پولیس والوں نے، پولیس اہلکاروں نے، اور انہوں نے کہا کہ جی ہم بندے پکڑتے ہیں ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور یا چھوڑ دیا جاتا ہے یا پھر وہ حملہ کرتے ہیں، اور اس طریقے سے انہوں نے واضح طور پہ کہا۔ تو وہاں پہ امن و امان جو ہے یہاں تک پہنچا ہوا ہے، تو وجہ کیا ہے؟ وجہ وہی ہے پالیسی کہ ایک اچھے طالبان ہیں، ایک برے طالبان ہیں، اور اچھے طالبان کو ٹھیک ہے جی قائم رکھیں، برے طالبان کو وہ قبول نہیں ہے۔ تو یہ جو چل رہا ہے اچھے برے طالبان کا یہ بھی، اور پھر یہ ہے کہ مقامی لوگ جو ہیں ان کو خوف و ہراس میں مبتلا کیا ہوا ہے، نو گو ایریاز بنائے ہوئے ہیں۔ تو ایک تو یہ، تو اب جی گورنر راج کہتے ہیں، جی گورنر راج لگا دیا جائے، اور خبریں بھی چلوائی گئیں، بہت زیادہ خبریں چلوائی گئیں کہ جناب فی الفور یہ کام کر دیا جائے، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب نے پھر کام دکھا دیا اور انہوں نے کل حافظ حمداللہ آئے میدان میں اور پروگرام میں، اور انہوں نے واضح طور پر دو ٹوک انداز میں کہہ دیا کہ جمعیت علماء اسلام
کسی بھی صورت میں خیبر پختونخوا میں گورنر راج کی حمایت نہیں کرے گی اور یہ غیر آئینی، غیر جمہوری، غیر قانونی اقدام ہوگا۔ اور پھر مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک اور ہوا بھی نکال دی، جو یہ کہا جا رہا تھا کہ جی ان کو 4 وزارتیں آفر کی گئی ہیں اور گورنرشپ خیبر پختونخوا کی آفر کی گئی ہے، تو کسی بھی لمحے بات چیت ہو جائے گی اور ہم منانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ زرداری صاحب بھی وہاں گئے اور اس کے بعد شہباز شریف صاحب بھی گئے، شہباز شریف صاحب بھی گئے، سب گئے اور بات نہیں بنی، اور کہا جا رہا تھا کہ بغلیں بجائی جا رہی تھیں کہ بس زبردست ہو گیا جی کام۔ تو اب کل مولانا فضل الرحمان صاحب کی قومی اسمبلی میں تقریر تھی اور اس میں بھی کافی انڈیکیشنز تھیں، اور انہوں نے ترمیم کے حوالے سے بھی 100% کہہ دیا کہ ہم اپوزیشن میں ہیں، اپوزیشن میں بیٹھیں گے اور کسی قسم کی ترمیم کی کوئی حمایت نہیں کریں گے۔ انہوں نے خط بھی لکھ دیا اور اپنے اراکین کو بتا دیا کہ جناب اگر آپ نے ووٹ دیا تو پھر چھٹی ہو جائے گی، آپ کی 63 لگ جائے گا، ڈسکوالیفیکیشن۔ تو لہٰذا ایک اور کام انہوں نے کیا، انہوں نے کہا جی ہم خیبر پختونخوا میں گورنر راج کی بھی حمایت نہیں کریں گے، اور مولانا صاحب جو ہیں وہ بڑے واضح ہیں کہ کسی بھی صورت میں ہم اپنی کسی بندے کو گورنر بھی نہیں بنانا چاہتے، اور ہم نے خیبر پختونخوا کی گورنرشپ بالکل قبول نہیں کی اور نہ کریں گے، اور خیبر پختونخوا کی گورنرشپ کی ضرورت نہیں، اس سے بہتر ہے کہ ہم پکوڑے بیچ لیں، یہ حافظ حمداللہ نے کہا ہے۔ اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کہہ رہے ہیں کہ میرے لوگ مر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے پی کہہ رہے ہیں کہ افغانستان سے بات کی تجویز دے رہا ہوں، تو وفاقی حکومت سے مایوسی پر ہی وزیر اعلیٰ نے یہ بات کی ہے، اور اگر ان کی بات مان لی جائے، مختلف فورم سے وفاق بات مانے، تو انہیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ یہ بات کریں۔ تو یہ حافظ حمداللہ جو ہیں وہ بھی اس یعنی کہ جمعیت علماء اسلام وہ بھی علی امین گنڈا پور صاحب کے ساتھ جا کے کھڑی ہو گئی ہے، اور انہوں نے بھی واضح طور پہ بتا دیا ہے کہ کسی قسم کا کوئی گورنر راج نہیں ہوگا اور ہم ساتھ ہیں، ہم کسی غیر جمہوری غیر آئینی قدم کی بات نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ جی خیبر پختونخوا، انہوں نے کہا کہ اگر انڈیا سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن افغانستان سے ہم کیوں نہیں بات کر رہے؟ حافظ حمداللہ نے سوال اٹھایا کہ آپ نریندر مودی سے بات کر سکتے ہیں لیکن افغان طالبان سے بات نہیں کر سکتے، کیوں نہیں کر سکتے؟ ان سے بھی بات کریں، کابل سے بات کریں اور کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا جی کہ مولانا جو ہیں ایک ہفتے پہلے بلوچستان خیبر پختونخوا میں امن سے متعلق بات بھی کی تھی، اور کیا پارلیمنٹ نے دونوں صوبوں کی صورتحال پر بات کی؟ یہی بات ہے نا اصل کے کچھ نہیں ہو رہا، بلوچستان کی صورتحال پر ڈسکس نہیں ہو رہا، اختر مینگل صاحب استعفیٰ دے کے چلے گئے، اس پہ ڈسکشن نہیں ہوئی، اور اس کے بعد آپ کا خیبر پختونخوا میں 5واں دن 6ٹھا دن چل رہا ہے، وہاں پہ صورتحال ایسی ہے کہ پولیس جو ہے اس نے اسٹرائک کر دی ہے اور وہ دھرنا دے کے بیٹھی ہے، یہ کبھی نہیں ہوا، اور ان کے کنسرن نہیں سنے جا رہے، اور یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ ممکن نہیں ہے۔ لہٰذا مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، علی امین گنڈا پور صاحب کے ساتھ اور محمود خان اچرزئی صاحب کے ساتھ آواز میں آواز ملا دی ہے اور اپنا پوائنٹ آف ویو دے دیا ہے کہ جناب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس طریقے سے سبوٹاج کریں چیزوں کو۔ تو یہ ایک اور بڑی خبر تھی جو کہ کل آئی ہے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے رات گئے یہ بم گرا دیا ہے سب پہ، اور جو سمجھتے تھے کہ جناب مولانا صاحب جو ہیں وہ ہیں حلوہ ہیں، تو اسی لیے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں۔ اور اب عمران خان صاحب کے خلاف جی جو ہے توشہ خانہ 4 جو ہے اس کیس میں اب کیا جا رہا ہے، تو اسپیشل جج سینٹرل امجد اقبال رانجھا نے کیس سننے سے انکار کر دیا عمران خان صاحب کا اور بشرا بی بی کا، اور انہوں نے خط لکھا تھا کہ جی میں اویلیبل نہیں ہوں اس کیس کے لیے، لہذا ذاتی وجوہات کی بنا پر اسپیشل جج سینٹرل کی خدمات جاری نہیں رکھ سکتا، اور انہیں پتہ تھا کہ اس کا فیصلہ کیا ہونا ہے اور کیا فیصلہ مجھ سے کروایا جائے گا، لہذا وہ تو نکل گئے، اور پھر ان کی اس انکار کی پاداش میں جج امجد اقبال رانجھا صاحب کو فی الفور جو ہے وہ صوبہ بدر کر دیا گیا اور ان کو واپس لاہور ہائی کورٹ بھیج دیا گیا ہے، ان کی خدمات واپس لاہور ہائی کورٹ کے سپرد کر دی گئی ہیں۔ تو یہ ہے حقیقت حال، اور اب نئے جج اپوائنٹ کیے گئے ہیں اور نئے جج جو ہیں وہ اب اس مقدمے کو سنیں گے، تو کوئی بھی سنیں جی، اگر ضمیر کے مطابق، آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ آیا تو وہ فیصلہ برقرار نہیں رہ سکے گا، وہ بریت ہے، اور اگر اس کے باوجود سزائیں سنائی گئیں تو وہ ہائی کورٹ سے بری ہو جائے گا۔
فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔